अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया है, तो उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, आने वाला दौर कैसा हो सकता है और कब तक हम तब्दीलियां इस रजीम में भी देख सकते हैं। क्या वाकई ट्रंप लाताल्लुक हो जाएंगे पाकिस्तान से, या फिर इस हवाले से कुछ वाज़ेह किस्म के इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो अदालती महाज गर्म हुआ है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ये सब कुछ इतना ही नेचुरल है जितना कि नज़र आ रहा है, या इसके पीछे कोई बाकायदा पूरी स्ट्रैटेजी है। मंसूर अली शाह साहब अचानक से एक्टिव हो गए हैं। आज तो खतूत भी लिखे गए हैं याह्या अफरीदी साहब को, और इसके साथ साथ जो उन्होंने ये मामला उठाया कि किस तरीके से कोई मुकदमा किसी बेंच के सामने फिक्स किया जा रहा है, फिर अपनी मर्जी से बेंच में तब्दीली भी की जा रही है, और फिर मुकदमात को भी इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है, इस पे भी कुछ पेशरफ्त हुई है और उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सब कुछ आज इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहाँ से करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी हो गई, और वहां पर अगरचे काफ़ी कोशिश की गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी या मोहसिन नकवी साहब कोई आसपास दिख जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ, जिसके ऊपर अलहदा से सोशल मीडिया पर काफ़ी वैसे उनकी क्लास हो रही है। लेकिन आपस की बात है कि असल में उसका मसला ये नहीं है कि बिलावल भुट्टो या मोहसिन नकवी की कोई हैसियत नहीं है। उसका मसला ये है कि इस वक्त हम अपने मुल्क को ही अनफॉर्चुनेटली इतना पीछे ले जा चुके हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान ही की इस वक्त जो मकाम है, जो हैसियत है, वो उस तरह से बज़ाहिर पाकिस्तान की जो हैसियत है उस तरह से तस्लीम नहीं की जा रही। और यही वजह है कि जब आप दूसरे ममालिक के सामने हाथ फैलाएं, हर वक्त आप कर्ज लेते फिर रहे हों, हर वक्त आपके मुल्क की इंस्टेबिलिटी और मसाइल इस तरह के हों कि वहाँ पर लोग आपके ऊपर हंस रहे हों, तो आपके मुल्क की ऐसे में क्या इज्जत होगी और क्या मकाम होगा। तो यहाँ पर इस वक्त किसी और की भी गवर्नमेंट होती तो शायद कुछ हालात इतने मुख्तलिफ ना होते, अगर हमने इसी डगर पर चलना है जिसके ऊपर हम पिछले 75 साल से चल रहे हैं। लेकिन क्या तब्दीली की कोई गुंजाइश है? हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और इस वक्त जो एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि अवामी पाकिस्तान बहुत से मामलात को बड़ा खुल के समझ चुके हैं, और सबसे बुनियादी चीज़ किसी तरफ बेहतरी की यही होती है कि सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि मसला है क्या, मसाइल हैं कहाँ, और फिर उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपने इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है। आज तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त एक सियासी शख्सियात ऐसी मौजूद हैं बहरहाल कि जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम उसको ट्रस्ट कर रहे हों, उसके ऊपर एतमाद रखते हों, तो एक सिस्टम आगे चल सकता है। तो अभी मायूसी तो बहुत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक अगर 2.5-3 साल भी इस अवाम ने इस सारे जालिम रजीम को कबूल नहीं किया तो वो आगे भी मज़ामत के लिए तैयार नज़र आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो हलफ बर्दारी की, उसके बाद उन्होंने बड़े तूफ़ानी किस्म के ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए उन्होंने कई ऐसे फैसले जो बाइडन साहब ने दिए हुए थे और उनके ऊपर दस्तखत किए थे, सदर ट्रंप ने आते ही उनको रिवर्स करना शुरू कर दिया है, और पहले ही मरहले में ठीक ठाक उन्होंने जो ऑर्डर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनको साइन करके कई फैसले जो है रिवर्स कर भी दिए हैं। एक फैसला जो उनका काफ़ी डिस्कशन में आ रहा है वो कैपिटल हिल के जो मुल्जिमान हैं उनको उन्होंने रिहा करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो हुक्म दिया है, और तकरीबन 1600 के करीब बताए जा रहे हैं ये अफराद जिनको कैपिटल हिल मुकदमात में मुल्जिम डिक्लेयर किया गया था। तो जो ट्रंप ने आते साथ पहला काम किया है वो ये कि उन्होंने उन तमाम लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया, और साथ ही ये कहा कि ये तो यरगमाली हैं, रियासत के यरगमाली हैं। अब इसकी अहमियत इस लिहाज से ज़रूर जोड़ी जा सकती है पाकिस्तान के हालात के साथ कि जो 9 मई के वाक़यात हुए थे पाकिस्तान में, उनको यहाँ के ही लोग और जो खुद हुकूमती रजीम के लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और अदरवाइज़ भी इनको इसी तरह जोड़ा जाता रहा है कि जी देखिए कैपिटल हिल में इस किस्म के वाक़यात हुए तो वहाँ पर कितनी सख्ती हुई और कैसे तेज़ी से मुकदमात के फैसले हुए और अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई और इन लोगों को जेलों में भेजा। लेकिन हमारे मुल्क में 9 मई के मुकदमात में अदालतों ने उस तरह से तेज़ी से फैसले नहीं किए
اور اس لیے ملٹری ٹرائلز بڑے ضروری ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ ریاست کے اوپر حملے کر دیں، ریاستی دفاتر کے اوپر حملے کر دیں، تنصیبات پر حملے کر دیں تو جناب آپ کو معافی مل جائے. یہ معاف کرنے والا جرم ہی نہیں ہے. تو ہمیں اس قسم کی لاجکس جو تھیں وہ بتائی جاتی تھی. بلکہ اس دور میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے امکانات کو بھی اسی طرح کہہ دیا گیا تھا کہ اس کے اوپر بھی ریڈ لائن لگ چکی ہے، کیونکہ جی اس کے حامیوں نے اور ٹرمپ کے کہنے کے اوپر کیپٹل ہل کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا. تو ٹرمپ بھی ایک ملک دشمن انہوں نے جو ہے وہ شخصیت بنا کے رکھ دیا تھا. لیکن وہاں پہ امریکن عوام نے جس طرح سے دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب کیا، ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹل ہل کا واقعہ تھا ان کے حامیوں کی طرف سے ہوا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا جس طرح سے ان کو سزائیں سنائی گئیں، اور بیسیکلی یہ صرف ٹرمپ کی خار میں اور غصے میں ان کو سزائیں سنائی گئیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یرغمالی ہے ریاست کے، اور انہوں نے اسی لیے صدر بنتے ساتھ ہی ان تمام لوگوں کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اب یہی صورتحال اگر آپ اپنے ملک میں امپلائی کرتے ہیں کہ جب آپ حملے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ 9 مئی طرز کے جو مقدمات ہیں بنتے ہیں اور یہ 9 مئی طرز کے حملے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے اگر وہاں پر ان کا صدر یہ سمجھتا ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اس بات کو یہی رنگ دیں گے کہ جناب یہ ایک وقتی لوگوں کا غصہ تھا، اشتعال تھا، جو ان کے لیڈر کو بدتمیزی کے ساتھ گرفتار کیا گیا غیر قانونی طور پر، تو اس کے اوپر ان کا ایک احتجاج تھا جو شاید کہیں کہیں متشدد بھی ہو گیا. لیکن اب اس پہ پی ایم ایل این کا اپنا ایک موقف ہے اور پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ باقاعدہ اس کو متشدد کیا گیا جان بوجھ کر، اور اس میں خود حکومت کی ایما بھی شامل تھی، اور اس وقت کے جو پورا رجیم تھا اس نے اس میں پورا ایک پلان بنا کر یہ سب کیا تاکہ اس کا جو الزام ہے وہ پی ٹی آئی اور اس کے جو لیڈرز ہیں اور عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر آ جائے. تو بہرحال اسی لیے اب یہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بھی مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ الزام آپ نے ہم پر لگایا ہے تو اس الزام کو پھر آپ ثابت کریں، خالی الزام نہ کھیلیں، پھر اس کو ثابت بھی کر کے دکھائیں. لیکن یہاں پر صورتحال یہ کہ جب ثابت کرنے کی بات آتی ہے تو یہ حکومت بھاگ جاتی ہے، اور یہ حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہتی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر کوسچن آئیں گی، جو کہ یہ صرف سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کر رہے تھے. اور کچھ چیزوں میں تو چلے حقیقت ہو بھی سکتی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن ان کو سیاسی بیانیے کے طور پر جس طرح انہوں نے استعمال کیا اور پھر پوری پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے اس کا ایک بہانہ اور جواز بنا لیا. یہ سب چیزیں تو کیپٹل ہل سے بھی بات آگے چلی گئی تھی. کم از کم میرا خیال ہے ریپبلکن پارٹی کو وہ صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جو یہاں پہ پھر پی ٹی آئی کو کرنا پڑا. لیکن اب کم از کم ناقدین کے یہ کہہ کے منہ بند کیے جا سکتے ہیں کہ جی وہاں پر تو انہوں نے اس کو ملکی وسیع تر مفاد میں ان کو چھوڑ دیا ہے کہ جی یہ ایک ریاکشن تھا. تو یہ بھی ایک ریاکشن تھا. اس کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زیادہ متشدد ہوئے تو ان کو ضرور سزائیں دی جائیں، لیکن اس کے بدلے میں جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس نے الٹا جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ پریشر ڈال دیا ہے. اور اب بظاہر عوام جو ہیں اس چیز کے اندر بجائے اس کے کہ جن کے اوپر حملے ہوئے ہوتے ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے، الٹا ہوا یہ کہ جن پہ الزام لگایا گیا ہے لوگ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور یہ بات ہم نے 8 فروری کو دیکھ بھی لی ہے. اس کا کوئی ایک ہمیں وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک تھیری ہے، بلکہ اس کا ہم نے ایک عملی باقاعدہ ثبوت دیکھ لیا ہے کہ 8 فروری کو لوگوں نے اسی جماعت کو ہر صوبے میں ووٹ دیے ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ریاستی اداروں پر حملے کیے. تو لوگوں نے اپنا ووٹ دے کے بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ بھی کافی کچھ ہے، کیونکہ اب مشاہد حسین سید صاحب ہوں یا دیگر کئی ایسے لوگ جو خارجہ امور کے ماہر ہیں ان کی طرف سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بات یہاں پہ اب رکے گی نہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو پینیٹریشن ہے، جو ان کی ایک ایکسیس ہے، اور جو ان کی ایک لابنگ کہہ لیں آپ یا تعلقات کہہ لیں، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، لیکن بہرحال وہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ یہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ ان کے اس طرح سے قریب نہیں ہیں. تو اس وجہ سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ بالکل عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس حوالے سے اس حکومت کے اوپر دباؤ بھی آ سکتا ہے. اگر ڈائریکٹلی یہ نہ بھی کہیں تو پھر بھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جس طرح سے آئین اور قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو لے کر کے بھی کافی زیادہ ظاہر ہے دباؤ بڑھ سکتا ہے. اور وہ الٹیمیٹلی اگر وہ چیزیں بھی ختم ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے الٹیمیٹلی اس کا جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی پہنچے گا اگر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند ہوں گی. تو دونوں صورتوں میں اس حکومت کے لیے یہ کوئی بہت بہتر صورتحال تو نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ
کہ جو وہاں کے اسلام آباد کے ذرائع ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ پینک ہے حکومت کے اندر، کافی زیادہ پریشانی ہے اس بات کو لے کر کے کہ اب کریں تو کریں کیا. اور یہ جو معاملہ ہے سارا ٹرمپ کا جیت جانا اور اس طریقے سے اس کا آ کر جس طرح وہ ایک ایکٹیولی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ سٹیپس لینے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کے لیے آؤٹ آف سلیبس بھی آیا ہے اور پری پلان نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اب یہ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں کہ اب اس کا کرنا کیا ہے. تو جو مشاہد حسین سید صاحب ہیں وہ تو اس بات کے لیے بھی کافی پر امید ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود گارنٹر بن جائیں عمران خان کے اور کہیں کہ جی بالکل آپ لوگ اپنے معاملات جو ہیں وہ بیٹھیں اور ان کی طرف سے گارنٹی جو ہے وہ میں دے دیتا ہوں. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر ایک بڑا مشہور واقعہ بھی انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے، جو کہ جو سابق چیئرمین پی سی بی ہیں نسیم اشرف صاحب، انہوں نے بھی اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے، اور یہ بات بیسکلی مشرف رجیم کی ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ زیر عتاب تھے اور ان کو پکڑ رکھا تھا مشرف صاحب نے، تو اس وقت امریکہ میں بل کلنٹن صاحب کی حکومت تھی، تو انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں نواز شریف صاحب کو موت کی سزا نہ سنا دی جائے، ان کو مار نہ دیا جائے ذوالفقار علی بھٹو کی طرز پر. تو بل کلنٹن صاحب کے چونکہ اس وقت نواز شریف صاحب سے قدرے بہتر روابط تھے، تو انہوں نے اس بات کو انشور کیا، بار بار اس کے اوپر زور بھی دیا کہ نواز شریف صاحب کو بالکل بھی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر مشاہد حسین سید صاحب بھی اس بات کو کل اپنے ایک پروگرام میں دہرا رہے تھے کہ کس انداز سے انہوں نے باقاعدہ بل کلنٹن صاحب نے پاکستان کا چند گھنٹوں کا دورہ بھی کیا، اور اس دورے میں انہوں نے جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی چھپ کے مینس کے مطلب اعلیٰ جو حکام ہیں یا مشرف صاحب کے نوٹس میں لائے بغیر ان سے انہوں نے ایک 5-7 منٹ کی ملاقات کی، اور واش روم میں ان سے یہ ملاقات کر کے اشارتاً انہوں نے یہ بات کنفرم کی ان سے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ نواز شریف کو پھانسی دینے جا رہے ہوں. تو اس پر انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ایسا نہیں ہے. تو پھر جو بل کلنٹن صاحب ہیں ان کو اس بارے میں ایک یقین ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کی جان بخش دی جائے گی. تو یہ جو ساری کہانی ہے اس کا مقصد اس وقت بتانے کا یہ ہے کہ جو آپ کے انٹرنیشنل تعلقات ہوتے ہیں اور جو آپ کے ایسے بیرونی جو لوگ ہیں ملک سے باہر جو آپ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا کہہ دینا باہر پبلک میں آ کے تو آسان ہوتا ہے کہ جی ہم کسی کا پریشر نہیں لیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اندر ڈرائنگ رومز کے اندر حالت بری ہے اور ان کو پتہ ہے کہ پریشر لینے جو گے یہ ہے نہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت بڑی خیر شخصیت ہے. میرا تو خیال ہے کہ نیچے کوئی رچرڈ گرینل ٹائپ یا کوئی اور بھی اس طرح کی کوئی معاون ان کے آ کے کوئی اس پہ ڈائریکٹلی بات کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا. اور یہ بات اب بہت مجھے زیادہ دور نظر نہیں آ رہی. بہرحال جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہیں پر عدالت میں بھی اچانک سے ایک ہمیں محاذ گرم نظر آ رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران 26ویں آئینی ترمیم اور اختیارات کے حوالے سے بات شروع ہوئی، اور پھر جس طرح سے اس کو اس موجودہ یعنی چیف جسٹس کے جو رجسٹرار ہیں اور جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے اس کی طرف سے مزید خراب کیا گیا معاملے کو، تو اس سے یہ ایک بدنیتی ظاہر ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی عاشر بات سے ہی جو سپریم کورٹ کا عملہ ہے انہوں نے یہ سارے جو اختیارات ہیں ان کو ناجائز استعمال کیا ہے. اور بظاہر تو دیکھا جائے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہی نہیں نظر آتا کہ وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بینچز کو شفٹ کرتے پھریں یا مقدمات کو ادھر ادھر ٹرانسفر کرتے پھریں. اور آج اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی کا بھی نوٹس لیا ہوا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. تو اس موقع کے اوپر انہوں نے آج کافی کلاس بھی لی، رجسٹرار کو بلایا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ کس طرح کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آئینی مقدمہ تھا، آئینی بینچ میں جانا تھا، لیکن غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا. تو انہوں نے کہا جب لگ گیا ہم نے اس کے اوپر جوڈیشل آرڈر دے دیا تو پھر آپ نے اس کے اوپر کیوں اس کو چینج کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ایک نوٹ لکھا اور اس نوٹ کے مطابق پھر جو ہے وہ کمیٹی نے دوبارہ فیصلہ کیا کہ اس کو آئینی بینچ کے پاس بھیجا جائے. تو انہوں نے کہا دکھائیں وہ نوٹ کدھر ہے. اور جب وہ چیزیں سامنے آئیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس سے متعلق نہیں تھا اور ان کی باتوں میں تضاد تھا، جس سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ بدنیتی پر مبنی تھا. اور رجسٹرار صاحب جو تھے ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب مقدمہ ہی شفٹ کر دو، کہیں یہ نہ ہو 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے یہاں سے چھڑ پڑے. اور یہ ایسا ہو چکا ہے آلریڈی، کیونکہ اس کے اوپر جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک سٹینڈ لیا تو اب بات آئینی بینچ کے سامنے تو کم از کم 26ویں ترمیم فکس کرنے تک آ گئی ہے. لیکن اب مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ معاملہ وہاں رکے گا. اس کے اوپر یقیناً آئینی بینچ میں
اس بات کے اوپر سوال بھی ہوگا، اور جو وہاں کے مختلف درخواست گزار ہوں گے ان کے وکلاء یہ زور دیں گے کہ آئینی بینچ یہ فیصلہ نہ کرے، بلکہ یہ فیصلہ فل کورٹ کا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ آئینی بینچ تو خود اس 26ویں ترمیم کا بینیفیشری ہے، تو وہ خود اپنے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، تو وہ کم از کم بات اٹھائیں گے ضرور۔ ممکن ہے کہ آئینی بینچ اس بات کو رد کر دے اور کہے کہ نہیں، ہم ہی یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اوپر پریشر اتنا بڑھ جائے کہ پھر معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے، کیونکہ ادھر سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر اسی طرف اشارہ دیا ہے کہ یہ معاملہ فل کورٹ میں ہی جانا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے تینوں نے الگ الگ خطوط بھی لکھے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور ان کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی طرف سے یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ غلط حرکت ہے، اور یہ درست بات نہیں تھی کہ جس انداز سے ان کے جو بینچز تھے ان کو شفٹ کیا گیا اور ان کو جو ان سے کیس لگا دیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا۔ یہ عام طور پر ایسی نظیر نہیں ملتی۔ آج بھی جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو پھر منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ مزید عدالتی معاون بھی مقرر کیے ہیں، حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب، اور اٹارنی جنرل کو بھی اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی عدالت کی معاونت کریں، اور بیسکلی ان سب معاونین کے سامنے سوال یہ رکھا ہے کہ کیا کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ ایک مقدمہ ایک بینچ کے سامنے لگا دے تو پھر اس کے بعد اس سے واپس بھی لے سکے، کیونکہ اختیار یہ تو ہے کہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن یہ کہیں ڈیفائن نہیں ہے کہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں مقدمہ، ایسا کبھی ہوتا بھی نہیں ہے نارملی۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے ظاہر ہے عدالتی معاونین اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کوئی آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ بس اسی طرح سے اچانک سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو ایسا ہے نہیں۔ بظاہر مجھے تو یہ نظر آتا ہے، اور جو میری مختلف کورٹ رپورٹرز سے اور انسائیڈر سے بات بھی ہو رہی ہے تو اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت اور اسٹریٹجی کی ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس معاملے کو یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو فل کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک باقاعدہ اس میں بہت سارے جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہیں وہ آن بورڈ بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ایسے بائی دا وے بات آئی اور اب یہ کل برسوں معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس کا جو ایک پورا آگے آپ کہہ لیں کہ ایسا بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی ایک اسٹریٹجی ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اس پہ ضرور الگ سے بات ہو رہی ہے کہ جی کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ واقعی آئین کے لیے کھڑے ہیں یا اپنی سیٹ کے لیے کھڑے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں، میں تو خود کئی دفعہ اس بات کے اوپر تنقید کر چکی ہوں کہ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جب آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بچایا، جب آپ کو پتا تھا کہ وہ منی ٹریل نہیں دے پائے پھر بھی آپ نے ان کو بچایا، ایک کرپٹ جج کو بچایا، اور اس نے پھر آگے جا کے عدلیہ کے ساتھ جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور صرف وہیں پر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے مختلف فیصلوں میں آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، چیف جسٹس کے آفس کو آپ نے کمزور کیا، آپ نے سپریم کورٹ کو کمزور کیا، اور یہ سب آپ کرتے رہے اور اس میں آپ پورا ساتھ دیتے رہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا۔ تو آج یہی کچھ آپ کے سامنے آ گیا جو آپ نے کیا۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر اس بات پہ یقین کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ جب اب آپ کو اپنی کرسی کو ایک ضرب لگی، جو آپ کا اپنا عہدہ آپ کو ملتے ملتے رہ گیا، تو تب آپ نے جو ہے اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا مناسب سمجھا۔ ظاہر ہے اب اس کا جواب تو منصور علی شاہ صاحب ہی بہتر دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں اس وقت اس طریقے سے عطا بندیال صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن بہرحال کچھ لوگ اس کو یوں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ جی جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں وہ کیونکہ شروع میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے تو اس وجہ سے انہیں لگا کہ پتہ نہیں ہوا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنی منصور علی شاہ صاحب اس وقت جو ہے وہ اس وجہ سے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ سب کو پتا تھا کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف فیصلے دے رہے تھے، جو انہوں نے 90 دن میں جو انتخابات کروانے کا فیصلہ دیا تھا، تو وہاں اس وقت تو سارا رجیم نہیں چاہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ 90 دن میں انتخابات کا فیصلہ ہو، لیکن آیا اور پھر ہم نے دیکھا اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اسی طرح مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، وہ تو اب اس دور کی بات ہے نا قاضی صاحب کی، لیکن وہ بھی فیصلہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس حکومت کو منظور نہیں تھا تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور آج منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ بات ایون کہی کہ جب لگتا ہے کہ جی کوئی کیس میں فیصلہ حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو آپ وہ کیس ہی واپس لے لیتے ہیں۔ مطلب یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔
یہ اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا ہے چیف جسٹس کے اوپر بھی اور رجسٹرار کے اوپر بھی کہ جب انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر فیصلہ جو ہے حکومت کے خلاف آ سکتا ہے تو وہاں پر یہ لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں اور بالکل وہ کیس کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئینی بینچ کی طرف بھجوا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوفناک بات ہے جو انہوں نے باقاعدہ کھلی عدالت میں کر دی ہے. لیکن بہرحال ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جا کے رکتا ہے. لیکن اگر ابھی بھی وہ اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں 26ویں ترمیم بہرحال اگر ریورس ہوتی ہے تو تب بھی یہ بھی ان کے گناہوں کا کچھ نہ کچھ کفارہ ضرور ہوگا, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح اس عدلیہ کو بالکل لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے, عدلیہ کے اپنے ادارے کو ختم کر دیا گیا ہے, تو وہاں پر اگر اب بھی کوئی اس پہ سٹینڈ لے رہا ہے تو بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیے کچھ تو وہ بہتر کام کر رہا ہے. لیکن اب اس میں ظاہر ہے محنت زیادہ لگے گی. جب خرابی شروع ہوتی ہے آپ اسی وقت اس کو روک لیں تو وہاں پہ صورتحال مختلف ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس وقت خاموش رہیں تو پھر جب بالکل سب کچھ اجڑ جائے تو نئے سرے سے کرنا وہ پھر ذرا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے. اور اس کا خمیازہ صرف عدلیہ کے ادارے تک محدود نہیں ہے. لوگوں کے گھر لٹے ہیں, لوگوں کے کاروبار اجڑے ہیں, لوگوں کی عزتیں لٹی ہیں, لوگوں کے مصائب میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, لوگ لاپتہ ہوئے, سب کچھ ہوا. اور چونکہ عدلیہ کمزور تھی اور عدلیہ اس موجودہ رجیم کے ساتھ بالکل ملی ہوئی تھی تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے باوجود وہ خاموش رہی. تو یہ سب گناہ اس کے کھاتے میں لکھے تو جائیں گے, بھلے آج آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہیں بھی, لیکن جو ہوا ہے اس کا بوجھ, اس کا کفارہ, اس کا بوجھ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا جائے. بہرحال دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو عدالتی محاذوں سے بھی اب شروع ہو چکی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.